बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं JTR मुलाकात। ये नशिस्त हफ्ता वार होती है और हमारी कोशिश होती है कि हर हफ्ते आपकी मुलाकात किसी इल्मी और अहम शख्सियत से करवाई जाए। आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं हज़रत मौलाना नदीमुर रशीद साहब। आप मारूफ़ ख़तीब हैं, मारूफ़ डिबेटर हैं, मारूफ़ तरबियतकार हैं, जामियातुर रशीद कराची के उस्ताद हैं, शोबा सहाफ़त के मसऊल हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, आप सुनाइए। मौलाना नदीमुर रशीद साहब, सबसे पहले ये फरमाइए, जामियातुर रशीद का ये जो शोबा जर्नलिज़म है, शोबा सहाफ़त है, जिसे कुल्लियतुल फ़ुनून भी कहा जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? असल में जब हम तारीख़ पर निगाह दौड़ाते हैं, बिलखुसूस जब हम बरे सग़ीर की तारीख़ को देखते हैं, तो सहाफ़त के शोबे का आगाज़ जिन लोगों ने किया वो सब उलमा थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं या मौलाना ज़फ़र अली ख़ान है, या उलमा थे या उलमा के तैयार करदा उनके तरबियत याफ्ता लोग थे जी। और ये सिलसिला एक ख़ास तरीके से आगे बढ़ रहा था और हर अहद में, हर दौर में, आने वाले सालों में, क़याम पाकिस्तान के बाद भी किसी न किसी सूरत में उलमा इस शोबे के साथ मुंसलिक थे। जामियातुर रशीद चूँकि एक तालीमी तहरीक का नाम है, तो जामियातुर रशीद ने इस ज़रूरत को महसूस किया कि जिस तरह से पाकिस्तान की बाकी यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा इबलाग़ आमा का एक शोबा कायम है, मास कम्युनिकेशन का एक शोबा कायम है, तो उलमा को इस फ़न की बाकायदा तरबियत दी जाए। क्योंकि लिखना और बोलना, उलमा को ये बात विरसे में मिलती है। अल्लाह ताला ने जिसको भी अम्बिया के मनसब की नियाबत के लिए चुना है, जो नबी का वारिस है, नियाबत से मुराद जो नबी का वारिस है, अल्लाह ने उसको इबलाग़ के दोनों तरीके यानी लिखना और बोलना उसको वदीयत कर दिए हैं। जामियातुर रशीद ने यह महसूस किया कि पाकिस्तान की दीगर यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह बाकायदा इस फ़न को पढ़ाया जाता है, तरबियत दी जाती है, सहाफ़ी तैयार किए जाते हैं, तो इस तरह से उलमा को बाकायदा ये फ़न पढ़ाया जाए। इसी ज़रूरत के पेश नज़र जामिया में इस शोबे का आगाज़ हुआ। अच्छा, ये बताइए कि जामियातुर रशीद का ये शोबा सहाफ़त है, इसमें किन को दाखिला दिया जाता है? इस दाखिले का या इसमें दाखिला देने का क्राइटेरिया क्या है? सिर्फ उलमा को दाखिला दिया जाता है या उलमा के अलावा भी कोई दाखिला ले सकता है? जी, इसमें हम सिर्फ उलमा को ही दाखिला देते हैं और उलमा को इसमें सहाफ़त से मुताल्लिक़ा फ़नून पढ़ाए जाते हैं और उसके लिए मेयार ये होता है ऐसा आलिम दीन जो उर्दू अच्छे तरीके से लिखना जानता हो, बोलना जानता हो और जिसको असरी सहाफ़त से दिलचस्पी भी हो, कुछ ना कुछ उससे वाक़फ़ियत भी हो, थोड़ा बहुत लिखना और बोलना कम अज़ कम इसका शौक़ रखता हो, तो हम ऐसे लोगों को लेते हैं, ऐसे उलमा को लेते हैं। बाकायदा जब हम दाखिले का ऐलान करते हैं, मुल्क भर से नौजवान उलमा इस शोबे के लिए राब्ता करते हैं। फिर उसके बाद हम 15 से 20 के दरमियान उलमा को, नौजवान फ़ुज़ला को, फ़ारिग़ तहसील नौजवान उलमा को मुंतख़ब करते हैं। उनको मुख्तलिफ़ इम्तिहानी मराहिल से गुजारा जाता है और फिर उसके बाद 15 से 20 हमारे पास नशिस्तें होती हैं, उसके लिए हम उलमा को मुंतख़ब करते हैं और फिर उन्हें इस शोबे में दाखिला दिया जाता है। अच्छा, ये जो शोबा सहाफ़त है, जर्नलिज़म या कुल्लियतुल फ़ुनून भी कह लें, इसका निसाब क्या है? इसका निसाब बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम है। पहले हिस्से को हम फ़नून कहते हैं और दूसरे हिस्से को हम इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज़म कहते हैं और इसको हम मल्टी मीडिया डिप्लोमा भी कह सकते हैं। यानी जो निसाब पढ़ाया जा रहा है वो पूरा मल्टी मीडिया डिप्लोमे का निसाब है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंध टेक्निकल बोर्ड से इसको मंजूर भी करवा लें। जो फ़नून का शोबा है उसमें हम उनको सबसे पहले तो मुबादियात तहरीर यानी तहरीर का जो इब्तदाई फ़न है, लिखना कैसे है, उसके क्या लवाज़िमात होते हैं, क्या ज़रूरियात होती हैं, उसकी खूबियाँ, ख़ामियाँ और अपनी तहरीर को कैसे बेहतर बनाया जाए फ़नी तरीके से, ये सारी चीज़ें उसको पढ़ाई जाती हैं। 40 दिन का एक सेमेस्टर होता है। पहले सेमेस्टर को हम कहते हैं कि ये कॉलम निगारी का सेमेस्टर है, जिसमें तहरीर इब्तदाई तौर पर कैसे अच्छी की जाए और इतनी अच्छी हो जाए कि अगर हम किसी अखबार में कॉलम लिखना चाहें तो हमारा वो कॉलम शाया हो जाए, तहरीर इस कदर बेहतर हो जाए, इस मेयार पर आ जाए कि एक आदमी, एक आलिम वो सहाफ़ती तहरीर में कॉलम निगारी का फ़न जानता हो, कॉलम निगारी कर सकता हो। फिर उसके बाद जो दूसरा सेमेस्टर होता है
اس میں ہم ان کو بولنے کی تربیت دیتے ہیں، فن خطابت کی تربیت دیتے ہیں، پبلک سپیکنگ کی تربیت دیتے ہیں. اس میں جو ہماری کلاسیکل روایت ہے خطابت کی، یعنی درس قرآن، درس حدیث، مجلسی تقریر، وعظ، بیان جمعہ، جلسے کی تقریر، یہ فن بھی سکھایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو عصری خطابت ہے کالجز، یونیورسٹیز میں جو رائج ہے یا دنیا بھر کے تعلیمی اداروں میں سکھائی جاتی ہے، جہاں سے سیکھ کر لوگ میڈیا یا میدان سیاست کی طرف آتے ہیں. ایلیکیوشن ہے، ڈیکلیمیشن ہے، ڈیبیٹ ہے اور پارلیمنٹری سٹائل ہے. تو یہ اس کے علاوہ موٹیویشنل سپیکنگ ہے. تو یہ ساری اصناف خطابت کی یہ بھی ان کو سکھائی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد متفرق اصناف صحافت، یعنی صحافت کے حوالے سے جو بقیہ چیزیں ہیں، جیسے فیچر رائٹنگ ہے، رپورتاج وغیرہ ہے، باقی چیزیں ہیں، وہ بھی ان کو پڑھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی موٹیویشنل ٹریننگز کی ورک شاپس جو ہیں وہ بھی چل رہی ہوتی ہیں. ٹائم مینجمنٹ وغیرہ، سلیپ مینجمنٹ وغیرہ، اپنے آپ کو منظم کرنے کا فن، قیادت کا فن، لیڈرشپ سکلز، سافٹ سکلز وغیرہ، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی کامیابی کا فن، یہ ساری چیزیں یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ان کو کمپیوٹر بھی پڑھایا جاتا ہے. کمپیوٹر میں ان کو کمپیوٹر بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے، وہ جب میں الیکٹرانک جرنلزم کی طرف آؤں گا بتاؤں گا. اس کے ساتھ جو آخری مطلب 40 دن کا سیمسٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جغرافیہ کا. جغرافیہ پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ سیاست حاضرہ کے حوالے سے، چونکہ صحافت اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ان کا ویژن جو ہے وہ ذرا وسیع ہو جائے، تو اس میں ہم ان کو طبی جغرافیہ، سیاسی جغرافیہ اور قرآنی جغرافیہ، جغرافیہ کی 3 اقسام پڑھاتے ہیں. پھر اس کے بعد الیکٹرانک جرنلزم آ جاتا ہے. الیکٹرانک جرنلزم میں بنیادی طور پر ہم ان کو میڈیا کی، ڈیجیٹل میڈیا کی صحافت یا پرنٹ میڈیا کے بعد الیکٹرانک میڈیا کی صحافت کا فن ہم ان کو سکھاتے ہیں. اس میں یہ کیمرے کا استعمال بھی سیکھتے ہیں، ریکارڈنگ، اور یہ جو 3 پوائنٹ لائٹ ہوتی ہے، یہ سارا اسٹوڈیو مینجمنٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں وہ سیکھتے ہیں. اس کو بنیادی طور پر ہم 3 نام دیتے ہیں کہ پروڈکشن کا فن بھی سیکھتے ہیں، پری پروڈکشن کا فن بھی سیکھتے ہیں، پوسٹ پروڈکشن کا فن بھی سیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ کمپیوٹر میں یہ ڈیزائننگ بھی سیکھتے ہیں، یعنی گرافکس ڈیزائننگ جسے ہم کہتے ہیں، ان پیج، کورل ڈرا، السٹریٹر، فوٹو شاپ وغیرہ، یہ ساری چیزیں. ساتھ ساتھ ان کو مقالہ نگاری کا فن بھی سکھایا جا رہا ہوتا ہے. تو جب ایک آدمی کلیۃ الفنون کا کورس کر لیتا ہے، وہ ایک داعی بھی ہوتا ہے. وہ اگر مصنف بننا چاہے تو اپنی کتاب کے تمام مراحل خود طے کر سکتا ہے. کتاب لکھنے سے لے کر کتاب چھاپنے تک کے تمام مراحل وہ خود ہی ان مراحل سے جو ہے وہ گزر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ سیکھ لیتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ ایک بہترین ذرائع ابلاغ کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے والا ایک صحافی بھی ہوتا ہے. اچھا، آپ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، ایک پرنٹ میڈیا اور ایک الیکٹرانک میڈیا. جی جی. آج کل سوشل میڈیا کا بھی دور ہے نا. جی تو جی. کیا سوشل میڈیا کے استعمال، اس کا مثبت استعمال، اس بارے میں بھی کوئی تربیت دی جاتی ہے؟ جی جی بالکل. سوشل میڈیا پورا ان کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا یوٹیوب چینل کیسے بنانا ہے، آپ نے اس کے اوپر کس طرح سے کام کرنا ہے، آپ نے اپنی ویڈیوز کس طرح سے بنانی ہے، پھر اپنی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر کس طرح سے لانا ہے. اس میں بولنے کی تربیت وہ بھی فراہم کی جاتی ہے اور ریکارڈنگ کی تربیت وہ بھی فراہم کی جاتی ہے. جب ہم پری پروڈکشن، پروڈکشن، پوسٹ پروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کے حوالے سے تمام چیزیں اس میں خود بخود آ جاتی ہیں، وہ چاہے الیکٹرانک میڈیا کے لیے ہوں یا سوشل میڈیا کے لیے، جسے ہم ڈیجیٹل میڈیا بھی کہتے ہیں، اس کے لیے. ٹھیک ہے. نوجوان فضلاء نے 1 سال آپ کے پاس گزارا، جرنلزم کا کورس کیا، کلیۃ الفنون کا جو 6 مختلف فنون سے پڑھ لیے. پڑھنے کے بعد 1 سال کے بعد جب وہ یہاں سے اس شعبے سے فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں تو یہ کن کن میدانوں میں کام کرتے ہیں؟ اس میں 2 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ کن کن میدانوں میں کام کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کن کن میدانوں میں یہ کام کرتے ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ کن کن میدانوں میں یہ کام کرتے ہیں، تو چونکہ یہ عالم دین ہوتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مدارس میں جائیں اور مدارس میں تدریس بھی کریں. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہم اس کو پڑھائیں اور دینی علوم میں مزید پختگی حاصل کریں. تو صحافت کا ایک شعبہ دینی مدارس کے حوالے سے ہے. دینی مدارس سے نکلنے والے رسائل، دینی مدارس سے نکلنے والے جرائد، دینی مدارس میں شائع ہونے والی کتابیں. تو بہت سارے ہمارے نوجوان فضلاء وہ ایسے ہیں جو دینی مدارس میں موجود شعبہ صحافت کو جا کر سنبھال لیتے ہیں، چاہے وہ ان کے پیج کی صورت میں ہو، چاہے وہ ان کے یوٹیوب چینل کی صورت میں ہو، چاہے وہاں سے نکلنے والے رسالے کی صورت میں ہو. اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، نوجوان فضلاء ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کو اپنے دعوت دین کا میدان بنا لیتے ہیں اور وہ اس میں کام کرتے ہیں، لہٰذا وہ ایک مستقل شعبے کے طور پر اسی کو اپنا لیتے ہیں. اس کے علاوہ یعنی الیکٹرانک میڈیا کی اگر ہم بات کریں، پرنٹ میڈیا کی بات کریں، تو بہت سارے نوجوان فضلاء جو کلیۃ الفنون کا کورس کرتے ہیں
وہ جو اخبارات ہمارے ہاں شائع ہو رہے ہوتے ہیں، اخبارات کے کسی نہ کسی شعبے سے بھی وابستہ ہو جاتے ہیں، اور ٹی وی چینلز کے حوالے سے بات کی جائے تو جتنے دینی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں ان پروگراموں کے پیچھے اینکرز کو جو لوگ تحقیق کر کے دیتے ہیں، جو ان کے اسکرپٹ وغیرہ لکھتے ہیں، وہ زیادہ تر ہمارے شعبے سے تعلق رکھنے والے یا اس شعبے کے اساتذہ سے تربیت پانے والے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ایک وسیع میدان ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کے بعد کلیت الفنون کے فضلاء پوری دنیا میں آپ سمجھ لیں دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، آخری سوال آپ سے یہ ہوگا، نوجوان فضلاء کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نوجوان فضلاء کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جس دور میں ہم زندہ ہیں اس کو مطلب کہا جاتا ہے کہ یہ انفارمیشن ایج ہے، معلومات کا دور ہے. سب سے پہلے تو وہ اپنے مطالعے میں وسعت پیدا کریں. نوجوان فضلاء کا دینی کتابوں کا تو مطالعہ ہوتا ہے لیکن خارجی کتابوں کا مطالعہ نہیں ہوتا، تو وہ مطالعے میں وسعت پیدا کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے مطالعے کو بڑھائیں. خارجی مطالعہ کہا جاتا ہے نا، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ نصاب کے علاوہ جو کتب ہوتی ہیں؟ جی خارجی مطالعے سے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے فضلاء کے لیے تو وہ اس اصطلاح کو خوب سمجھتے ہیں. تو خارجی مطالعے سے مراد یہی ہے کہ جو ہماری نصابی کتابوں کے علاوہ بقیہ کتابیں ہیں، چاہے اس کا تعلق ادب سے ہو، چاہے اس کا تعلق نظم سے ہو، نثر سے ہو، شاعری سے ہو، فلسفے سے ہو، جو دیگر دنیا میں کتابیں تخلیق کی جا رہی ہیں، مختلف موضوعات پر لکھی جا رہی ہیں، چاہے وہ فنی کتابیں ہیں، چاہے وہ علمی کتابیں ہیں، چاہے وہ معلوماتی کتابیں ہیں، چاہے وہ ادبی کتابیں ہیں، چاہے تاریخی کتابیں ہیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مطالعے کو بڑھائیں. اور پھر اس کے بعد سمجھیں کہ عصر حاضر کے چیلنجز کیا ہیں علماء کے لیے دعوت دین کے میدان میں. جس طرح سے آج کل الحاد یہ ایک بڑھتا ہوا چیلنج ہے. یہ پاکستان میں نوجوانوں کو مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں، تعلیمی اداروں میں، عصری تعلیمی اداروں میں بہت سارے مذہبی ذہن کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ملحدین کے جال میں پھنس جاتے ہیں، صرف اپنی ریشنلٹی کے چکر میں، عقل پرستی کے چکر میں آ کر. تو نوجوان علماء کا کام یہ ہے کہ وہ دعوت دین کے عصر حاضر کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے جن اسالیب کی بات کی جاتی ہے ان اسالیب کو سیکھیں. اور میرا خیال میں اس کی سب سے بہترین تربیت گاہ وہ جامعۃ الرشید اور جامعۃ الرشید کا شعبہ کلیت الفنون ہے، جہاں پر اس فن کے ماہرین اساتذہ موجود ہیں اور وہ ان سے استفادہ کر کے بہت بڑے پیمانے پر اعلیٰ سطح پر دعوت دین کا بہترین فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں بہترین طریقے سے. اچھا، آخری بات میں آپ سے یہ کروں گا، آپ کا جو ڈیبیٹ کا فن ہے، تقریر کا فن ہے، خطابت کا فن ہے، اس کو آگے پھیلانے کے لیے نوجوانوں کی تربیت کے لیے آپ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ نوجوانوں میں خطابت کی تربیت کے لیے الحمدللہ ادارے کی سطح پر بھی کوششیں ہم کر رہے ہیں. جیسے کلیت الفنون میں جو طلبہ آتے ہیں ہم ان کو 40 دن کا خطابت کا کورس کرواتے ہیں اور پھر ان کو شہر کراچی میں منعقد ہونے والے مختلف مقابلوں میں بھی بھیجتے ہیں. اب اس وقت الحمدللہ شہر کراچی میں جتنے بھی ڈیبیٹ کمپٹیشن ہو رہے ہیں وہ ہمارے دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے طلبہ ہی جیت رہے ہیں الحمدللہ. اور یعنی اگر 4 پوزیشنیں ہیں تو ان 4 پوزیشنوں میں کبھی 2 پوزیشنیں، کبھی 3 پوزیشنیں، اور ابھی پچھلے ہفتے تو ایسا ہوا کہ 4 پوزیشنیں جو ہے وہ دینی مدارس کے طلبہ مختلف مقابلوں میں جو ہے وہ جیت کر آ رہے تھے. اس کے علاوہ مختلف مدارس کے لوگوں کے لیے ہم ہر سال جامعۃ الرشید میں جمعہ یعنی 8 ہفتوں کا ہم کورس رکھتے ہیں، مباحثے کا بھی اور خطابت کا بھی، جس میں شہر کراچی سے کے تقریباً تمام مدارس کے 200-300 طلبہ جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں. ان کو ہم خطابت کی تربیت دیتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے ایک کتاب بھی لکھی بولنا سیکھیے کے نام سے، الحمدللہ اس کو بہت پذیرائی ہوئی. جی بالکل. اور اس کتاب کو ہر نوجوان کو پڑھنا چاہیے وہ کتاب. جی بالکل، جو فن خطابت سے تعلق رکھتا ہے اور اس فن کے مبادیات کو سیکھنا چاہتا ہے، یہ اس فن کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس فن کے حوالے سے اس کے دل میں کوئی جستجو ہے تو وہ ضرور اس کتاب کو پڑھے. اور اس کے علاوہ اپنے طور پر بھی مجھ سے تقریباً ہر وقت ہی خطابت کے حوالے سے نوجوان علماء، نوجوان طلباء فون پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر رابطہ کرتے رہتے ہیں. میں جب گھر جاتا ہوں تو گھر میں میرے گھر جانے کے بعد 3 سے 4 دفعہ جو دستک ہوتی ہے وہ عام طور پر اسی حوالے سے ہوتی ہے. استاد جی تقریر لکھنی ہے، استاد جی رہنمائی فرما دیں، استاد جی اس موضوع پر تقریر کرنی ہے، کیسے کریں. مدرسے میں آتا ہوں تو مدرسے میں بھی 3-4 دفعہ ایسے مطلب معاملات ہوتے ہیں کہ طلبہ تقریر کے لیے رجوع کرتے ہیں. اور جو مجھے فون آتے ہیں پورے پاکستان سے یا پاکستان سے باہر بھی، وہ بھی زیادہ تر اسی حوالے سے ہوتے ہیں کہ اس موضوع پر ہم نے لیکچر دینا ہے، اس موضوع پر ہم نے درس قرآن دینا ہے، اس موضوع پر ہم نے درس حدیث دینا ہے، یا فلاں جگہ ڈیبیٹ ہے یا فلاں جگہ مقابلہ ہے، استاد جی اس حوالے سے بتائیں کیا کریں. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ اوڑھنا بچھونا جو ہے یہی فن بنا ہوا ہے. اور اس حوالے سے کوشش یہ ہے
کہ اس فن کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے تاکہ عصر حاضر کے چیلنجز جو دعوت دین کے حوالے سے ہمیں درپیش ہیں ان چیلنجز کو سامنے رکھ کر ہم بہترین طریقے سے بہترین اسلوب میں اللہ کے دین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے سکیں۔ بہت شکریہ مولانا ندیم الرشید صاحب۔ ناظرین، آپ نے سنا مولانا ندیم الرشید صاحب سے کہ ہر فاضل کو، عالم دین کو بولنا اور لکھنا آنا چاہیے۔ پہلے ایک نظری بات سمجھی جاتی تھی، اب عملی طور پر ایسا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ جامعۃ الرشید کا شعبہ، کلیۃ الفنون، جرنلزم کا شعبہ، صحافت کا شعبہ، جس کے مسئول مولانا ندیم الرشید صاحب ہیں، وہاں پر نوجوانوں کو یہ دونوں فن سکھائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں، آپ بھی اس سال فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، آپ بھی عالم دین ہیں اور میٹرک کم از کم آپ نے کی ہوئی ہے، تو یہ شعبہ آپ کا منتظر ہے۔ آپ بھی آئیں اور بولنا اور لکھنے کا فن سیکھیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔